नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका आसिफ शर्मिला खुली बात आसिफ शर्मिला के प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं ये हमारे मुल्क की बड़ी अहम शख्सियात हैं। आज हम इनसे जो गुफ्तगू करेंगे वो गुफ्तगू हम करेंगे उस मौजू पे जो कि आप देखते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या कोई टेलीविज़न चैनल, उस पर बहुत कम गुफ्तगू की जाती है। पाकिस्तान में इलाज के हवाले से बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत से मराहिल ऐसे आ जाते हैं कि लोग, ख़ास करके गरीब तबका, अपना इलाज नहीं करा सकता। हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने हेल्थ कार्ड का इजरा किया, हेल्थ कार्ड लोगों को मिलना शुरू हुए, लेकिन हेल्थ कार्ड की जो इनकम है, जो उसके पैसे हैं, वो टोटल 10 लाख रुपए हैं। अब 10 लाख रुपए जिसके पास कार्ड होता है वो अपना इलाज करा सकता है। उस कार्ड से आप सरकारी हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं, इसके अलावा आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जा सकते हैं। लेकिन जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वो रकम बहुत कम पड़ती है, बहुत थोड़ी सी पड़ती है। अब छोटा इलाज होता है तो चलो उसमें तो वो इलाज हो जाता है, लेकिन अगर कोई बड़ी बीमारी है, कोई ऐसी बीमारी है जैसे कैंसर की बीमारी है, कैंसर के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, तो वो पैसे जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जब वो कार्ड इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ देखा ये गया है कि उसमें बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है, वो 10 लाख बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है? क्या ये इसमें भी हमारे कुछ करप्शन हो रहा है? क्या इसमें भी कोई ऐसे लोग शामिल हो गए हैं जो कि इस कार्ड की रकम को जल्दी ख़त्म कर देते? क्या कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं या कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो कि वहाँ पे जब मरीज़ जाता है तो उसके 10 लाख का इलाज जो है वो जल्दी हो जाता है, यानी कि उसका इलाज अगर वो 50,000 में हो रहा है या 2 लाख या 3 लाख में हो रहा है, लेकिन उसका बिल जो बना के दिया जा रहा है वो 8 लाख, 7 लाख, 9 लाख का बना के दिया जा रहा है। ये हेल्थ कार्ड जो है ये इंश्योरेंस से स्पॉन्सर है, इंश्योरेंस कंपनी इसकी पेमेंट करती है। तो इस पे हम कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ हम कोरोना के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि हमारे इस पैनल में हमारे साथ जो मेहमान हैं वो डॉक्टर्स भी हैं और उसके अलावा समाजी लोग भी हैं। आइए हम आपका उनसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत अच्छे और अज़ीज़ दोस्त भी हैं और बहुत अरसे से हमारा इनका एक ताल्लुक़ है, डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। इसके अलावा मेडिकल डायरेक्टर कराची चिल्ड्रन एंड जनरल हॉस्पिटल के इंचार्ज भी हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान अहमद शाह साहब, जो कि CEO हैं परवरिश रिकवरी सेंटर पाकिस्तान के। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं गुलफराज अहमद ख़ान साहब, जो कि चेयरमैन हैं कराची हॉकी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के और वाइस प्रेसिडेंट है सिंध ओलंपिक्स एसोसिएशन के। आप सबको पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग हमारे वेनस चैनल पर आए और अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्योंकि आप डॉक्टर हैं और बच्चों के हवाले से भी हम जानते हैं, तो कोरोना बच्चों में भी आ रहा है और कोरोना के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोरोना को समझना बड़ा ज़रूरी है। कोरोना एक ऐसी वबा, एक बीमारी है जो अपने अंदर इतनी खुसूसियत लगती है फैलने के लिए, एक दूसरे को लग जाने के लिए, कि जिसके साथ हम और आपका बचना इसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक फैमिली को इसके साथ बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप ऐसी कंडीशन में हो, यानी एक हाईली इन्फेक्टिव डिजीज़ है, हाईली कॉन्टेजियस डिजीज़ है, हाईली स्प्रेड हो जाती है, टच से ये बीमारी फैल जाती है, सांस लेने से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये बीमारी फैल जाती है। अब आप ये समझें कि जब भी बच्चे हों या बड़ी तो सबको जा सकती है, लेकिन अब हमें ये देखना होता है कि जिनमें इम्यूनिटी ज़्यादा है, जो ज़्यादा प्रोटेक्टिव लोग हैं, जिनके इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है, वो सेफ रहते हैं। इसका फेफड़ों से ताल्लुक है, यानी कि जिनके कमज़ोर फेफड़े हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ कि बात का फेफड़ों ही की नहीं है, बात ये है कि जो डिफेंस जिसका कमज़ोर होगा,
جس کی امیونٹی کمزور ہوگی. اب بچوں کی اس میں امیونٹی بہت مضبوط ہوتی ہے, بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے, بچے اس لیے کم انوالو ہوتے ہیں, انوالو ہوئے کم انوالو ہوئے. اولڈ ایج کے لوگ ہیں جو ابو 60 ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ انوالو ہوتے ہیں, اس لیے کہ ان کا ڈیفینسو میکینزم ذرا کمزور ہوتا ہے. اچھا, جب ڈیفینسو کمزور ہوگا تو سب سے پہلی چیز جو سانس کے راستے ہم لیں گے, ناک کے ذریعے جائے گی, گلے میں جائے گی, گلے سے تھروٹ سے جب آگے سیدھا پھیپھڑوں میں جائے گی. تو ان سب کے لنگ جو ہوتے ہیں زیادہ ویک ہوتے ہیں اور یہ زیادہ افیکٹو لنگس میں ہوتی ہے یہ. لیکن پہلی اسٹیج کی نوز ہے, پھر گلا ہے. اگر ہم یہیں پروٹیکٹ کر لیں اس کو تو لنگ تک نہیں جائے گی. اس کے لیے ماسک بہت ضروری ہے, ماسک لگایا جائے. جو حکومت جو اقدامات کر رہی ہے, ماسک کر رہی ہے, اقدامات ہے, سوشل ڈسٹینس ہے, دور رہیں, اور مسلسل اس کو بتایا جا رہا ہے. امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر صاحب, میں تو یہ کہتا ہوں کہ سنگل نہیں ڈبل ماسک لگائیں, اس لیے کہ یہ جو ماسک آج کل جو آ رہا ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ ریلائبل ہے. یہ میں اپنے مریضوں کو ڈبل ماسک لگواتا ہوں کہ ایک لگائیں اوپر ایک اور لگائیں, آپ بالکل سیف ہو جاتے ہیں. اب وہ آپ کو جو ہے کسی بھی طرح سے اسپریڈ نہیں ہوتا آپ کا انفیکشن. گلفراز احمد خان صاحب, اسپورٹس پہ بھی بڑا اثر پڑا, اسپورٹس کی سرگرمیاں بھی بہت متاثر ہوئی ہیں اس کے حوالے سے. جو گراؤنڈ آباد ہوا کرتے تھے اور کھیلا کرتے تھے تو اس پہ بھی بڑا اثر پڑا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ صحیح ہوا ہے یا کہ مزید ہمیں اس کے لیے بات کرنی ہے آگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ جو ایک تحفظ کے لیے اقدامات حکومت کی جانب سے کیے گئے, SOP دی گئی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بچے اسکولوں سے جب ان کی چھٹیاں ہو گئیں تو وہ گھر میں محدود ہو جاتے ہیں. تو ہم نے تو کوشش یہ کی اور ہم نے حکومت سے بھی یہ درخواست کی کہ ہم SOP کو فالو کرتے ہوئے گراؤنڈ کھلے رکھیں. اور جو بنیادی بات ہے, تمام لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر ہم تحفظ کے لیے اقدامات کریں اور پراپر بچوں کو گائیڈ کریں اور ان کو فالو کرائیں, جو SOPs ہیں ان کو, جہاں اسپورٹس ایکٹیویٹی ہو وہاں سینیٹائزر گیٹ لگا دیں, وہاں اسپرے پراپر ہو, سوشل ڈسٹینس کے ساتھ بچے اپنی ایکٹیویٹی کریں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ بچے گھر میں محدود ہو جائیں اور زیادہ منفی اثرات آئیں, اگر ان کو گراؤنڈ اوپن کر دیے جائیں اور ان کے لیے, حالانکہ یہ بات جو ہے لوگ کہیں گے کہ شاید یہ مذاق ہے, لیکن ہم نے ایکٹیویٹیز کرائیں اور ہم نے SOP کو فالو کیا, ہم نے اپنے ایونٹس کرائے اور پیرنٹس بڑے خوش ہوئے اس بات پہ کہ بچے جو ہیں اسکول ایکٹیویٹیز جب ان کی ختم ہوئیں تو انہوں نے جو ہے وہ محدود ہو گئے اور وہ انٹرنیٹ اور اس میں موبائل میں جس چیز سے اس وقت جو ہماری نئی نسل ہے اس کو بڑا نقصان ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحبان یہاں موجود ہیں کہ فزیکل فٹنس بہت ضروری ہے, اور جب فزیکل فٹنس ہوتی ہے تو بہتر دماغ بھی ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے اور بہت ضروری ہے. گلفراز بھائی, بہت ضروری ہے اسپورٹس کے حوالے سے ایسی ایکٹیویٹیز جو ہیلتھی ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے. اچھا, جب کھیل ہوتا ہے تو اس میں ویسے ہی SOP کا خیال ہوتا ہے, ظاہر دور دور کے فاصلے پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, اور آپ کا کیونکہ ہاکی فاؤنڈیشن سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے, ہاکی کے آپ ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو ہمارا قومی کھیل ہے ہاکی وہ ختم ہو گیا ہے. کیا اس کی کیا وجوہات رہی؟ نہیں, یہ ایک تاثر اب ہمارے ملک میں بن گیا ہے کہ جی جو نیشنل گیم ہے ہمارا, سب لوگ یہ بات تو کرتے ہیں لیکن کھیل ختم ہو گیا. ہاکی جو ہے اس کی یقیناً جو درجہ بندی ہو گئی ہے, جہاں ہم کھڑے ہیں بہت نیچے تنزل کی طرف ہیں. لیکن میں یہاں نمائندگی کر رہا ہوں کراچی ہاکی ایسوسی ایشن کے چیئرمین کی حیثیت سے. ہم نے ایک کیمپ ابھی پچھلے دنوں ونٹر کیمپ لگایا تھا, اس میں 1100 کے قریب بچے اور بچیوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور پراپر ٹریننگ ہوئی, اور اس ٹریننگ کے نتیجے میں پاکستان آرمی کے جو اسپورٹس بورڈ کے ڈائریکٹر ہیں ظہیر اختر صاحب, وہ تشریف لائے, بریگیڈیئر صاحب, اور انہوں نے پھر پاکستان آرمی کی طرف سے کئی سو ہاکیاں اور بالز وغیرہ کراچی ہاکی ایسوسی ایشن کو دیں. اور ہماری ان ایکٹیویٹی کے نتیجے میں لاہور قلندر اس سے ہمارا MU سائن ہوا ہے, اور انشاءاللہ ہم ایونٹ کرائیں گے جلد از جلد, ذرا سا یہ تھوڑا سا بہتر صورتحال ہو جائے. تو کراچی ہاکی ایسوسی ایشن پچھلے جو 2.5-3 سال سے کام کر رہی ہے, اور جو پاکستان ہاکی فیڈریشن کا ویژن ہے کہ جی گراس روٹ لیول پر کام ہو, تو ہم نے الحمدللہ کراچی میں جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, اور تمام لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب پاکستان میں ہاکی ٹیم میں کراچی سے نمائندگی ہوتی تھی اور ورلڈ کلاس پلیئر ہوتے تھے,
تو ان پلیئروں کی نمائندگی کی وجہ سے پاکستان نے کئی گولڈ میڈل جیتے ورلڈ کپ کے، اولمپک جیتے، ایشین گیمز جیتے، چیمپئنز ٹرافی جیتی. تو ہم الحمدللہ کراچی آبادی تقریباً 2.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے، اور کراچی کی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنا حصہ ڈالیں. تو پاکستان ہاکی فیڈریشن کی بلیسنگ ہے اور ہم کام کر رہے ہیں، اور آنے والے چند سالوں میں انشاءاللہ تعالی ہاکی بہتر نظر آئے گی. آپ ہماری دعا بھی یہی ہے کہ یہ ہمارا پاکستان کا قومی کھیل ہے، اور اللہ کرے کہ اس میں بہتری آئے اور ہمارے ملک کے اچھے کھلاڑی سامنے آئیں، اور ہم مختلف جتنے بھی کپس ہیں، جتنے بھی وہ ہیں، ہم ان کو لے کر اپنے ملک میں آئیں اور ہم اپنے ملک کا مزید نام روشن کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران احمد شاہ صاحب، جو کہ منشیات کے عادی لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں، اور باقاعدہ ان کا ریکوری سینٹر ہیں، اور کراچی میں سینٹر ہے، ابھی اسلام آباد میں بھی انہوں نے ایک سینٹر قائم کیا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اب جو کرونا چل رہا ہے، ظاہر ہے کہ یہ لوگ بھی گندگی میں بیٹھتے ہیں، بہت سی ایسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں، ان کی جو گیدرنگ ہوتی ہے منشیات سے جو عادی لوگ ہوتے ہیں، تو کوئی ایسا پیشنٹ آپ کے پاس آیا جس کو کرونا ہو، یا اس کا علاج کس طرح سے آپ کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو منشیات کا عادی ہے. صاحب ویسے بڑی آپ نے اچھی بات پوچھی. مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی تک، کیونکہ ہم ابھی بھی جب کرونا پیک پہ تھا اس وقت بھی ہم ایڈمیشن کر رہے تھے، جبکہ دوسرے بہت سارے سینٹروں نے بند کر دیے تھے یہ ایڈمیشن کرنا، لیکن ہم کچھ نہ کچھ ایس او پیز کے ساتھ ان کے ایڈمیشن کر رہے تھے. تو جس کے بھی ہم ٹیسٹ یا وہ کرائے ہیں ایڈکشن والے پیشنٹ کے، کسی میں بھی کرونا پازیٹیو نہیں آیا. اچھا. اس کے بعد بھی جو وزٹس وغیرہ ہوتے تھے وہ بھی ایس او پیز میں کراتے تھے، کیونکہ ہمیں ہیلتھ سے فوراً لیٹر آ جاتا تھا کہ بھئی اپنے ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے ہی کرنا ہے سارا سلسلہ. تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا. اچھا، آپ جو منشیات سے جو عادی لوگ ہوتے ہیں، تو آپ ان کا علاج کرتے ہیں سرکاری سطح پہ آپ کر رہے ہیں یا پرائیویٹ سطح پہ آپ کر رہے ہیں؟ نہیں، سرکاری سطح پہ تو ہمیں کوئی بھی ابھی تک ایسا کوئی سچ فنڈنگ یا کوئی نہیں لی ہے، نہ کوشش کی ہے جو بات ہے، کیونکہ اتنے مسئلے ہیں کہ وہ جمع جاتے ہوئے ہی گھبرایا جاتا ہے کہ کون جائے گا اتنی پنچایتوں پر. تو ہم خود ہی اپنی مدد آپ کے تحت ہی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. کچھ مخیر حضرات بھی اس میں شامل کر رہے ہیں، تو سبسڈائز ریٹ پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. ایک دو سینٹر وہ کر رہے ہیں، اور ایک ہم نے ایگزیکٹو کلاس سینٹر کیا ہوا ہے، تو اس میں جو ہے وہ فیس ہائی لیول پہ ہے، تو ادھر سے کچھ فنڈ جنریٹ ہو جاتا ہے، تو خود ہی فنڈ جنریٹ کرتے ہیں ہم سبسڈائز ریٹ پہ. کہ کرونا کی وجہ سے ایڈکشن میں بہت اضافہ ہوا ہے، کیونکہ جب گھر میں بیٹھے بیٹھے جو لوگ تھے اور کچھ نہیں تھا، تو وہ الکوہل، آئس، ان چیزوں کا دیکھا گیا کہ وہ بہت زیادہ اس میں اضافہ بھی ہوا ہے. ابھی مزید میں آپ سے بات کروں گا. ناظرین، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو کہ ایک فلاحی کام کر رہا ہے اور اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ جس سے لوگوں کو بہت زیادہ فیض پہنچ سکے، جیسے کہ منشیات کے عادی لوگ ہوتے ہیں، مختلف نشوں میں وہ ہوتے ہیں، عادی ہوتے ہیں، ان کا علاج یہ کرتے ہیں. لیکن ہماری سرکاری سطح پہ ان کو کوئی بھی ایسی چیزیں فراہم نہیں کی جاتی ہیں جس سے کہ وہ پرسکون ہو کے وہ کام اور وہ اپنا خدمات سر انجام دے سکیں. تو ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر عابد حسین مرزا صاحب، اس وقت گورنمنٹ نے ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا اور ہیلتھ کارڈ کافی تعداد میں لوگوں کو مل چکے ہیں. تو آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ کچھ ہاسپٹلس کی ہمارے پاس اطلاع یہ آئی ہے کہ وہ اس کی کٹوتی زیادہ کرتے ہیں. علاج اگر 50 کا یا 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کا ہے، لیکن اس میں کٹوتی زیادہ کی جاتی ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، یہ ایک ہمارا یہ سسٹم ہے. یہ جس سسٹم میں چیک اینڈ بیلنس کی کمی ہوگی، جہاں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا وہاں کٹوتی بھی ہوگی، وہاں پر کرپشن بھی ہوگا. وہ ڈاکٹر کا شعبہ ہو یا اساتذہ کا ہو، جتنے مقدس ہمارے پاس جو پروفیشن ہے وہاں بھی یہ چیزیں پائی جائیں گی. جب آپ ایک کام شروع کرتے ہیں، مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک چھوٹا سا ادارہ بناتے ہیں تو آپ اس کو ہر کرپشن سے پاک کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں، آپ اس کا انٹیک آؤٹ وہ ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں. جب آپ نے ایک ہیلتھ کارڈ بنایا تھا تو ان تمام چیزوں پر غور کرنا چاہیے تھا کہ یہ کارڈ کہاں جائے گا، اس کا بل کیا حکومت کو نہیں پتا کہ ایک پیشنٹ کا بل کتنا ہوتا ہے؟ ہر شخص جانتا ہے، میں اور آپ بھی جانتے ہیں.
لیکن ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اب بل آئے ان کے, ہم نے ان کو دیکھ لیا, ہاں ٹھیک ہے, اس لیے کہ اس میں ایک بندہ انوالو نہیں ہوتا, پورا کا پورا گروپ انوالو ہوتا ہے, پورا ایک سسٹم ہوتا ہے, میں کہتا ہوں کہ ہم کو ان سسٹم سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا. یہ ہیلتھ کارڈ ضرور ہوا. دیکھیے ہیلتھ کارڈ تو ادھر ہوگا نا کہ جہاں پر چند لوگ ہوں گے, آپ کو سارے ملک کے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے. ہر شخص کا ہیلتھ کارڈ نہیں, ہر شخص کا انشورنس ہونا چاہیے. آپ کا پوائنٹ آ گیا ڈاکٹر صاحب, میرے پاس پوائنٹ آ گیا. میں یہی پوائنٹ پکڑتے ہوئے گلفراز صاحب آپ کی طرف جاؤں گا. تو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ آپ کے ذہن میں کوئی ایسی سجیشن, بات یہ کوئی ایسی بات؟ جو موجودہ حکمران ہیں, حکومت آئی ہے, اس کا تو نعرہ یہی تھا کہ کرپشن کا خاتمہ. اور ظاہر ہے کہ اگر حکومت نے, اور یہ ہیلتھ کارڈ جو ہے یہ تحریک انصاف نے دیا, پہلے خیبر پختونخوا میں, اب دوسری جگہوں پہ بھی, تو جو بات ڈاکٹر صاحب نے کہی بالکل سچائی یہی ہے کہ اگر ہم اس میں ایسے اقدامات کریں کہ جس سے کرپشن کا خاتمہ ہو جائے, تو پھر یہ چیزیں بہتری کی طرف بھی آئیں گی, اور اس سے جو ہے کم اخراجات میں لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا. کیونکہ اگر پیسہ کرپشن ہی کی طرف چلا جائے تو قومی خزانے سے ایک بہت بڑی رقم نکلے گی, لیکن اس کا فائدہ عوام کو نہیں پہنچے گا. لیکن اگر اس کا چیک اینڈ بیلنس سسٹم پراپر ہوا اور اس کو پہ پوری نظر رکھی گئی, اور اس کے اندر اگر 2 نمبری نہیں کی گئی, تو یہ ایک بہترین چیز ہے, اور یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ میں ہونا چاہیے. پاکستان وہ ملک ہے کہ جو ویسے بھی الحمدللہ ہمارا ملک جو بنا ہے وہ دین کے نام پہ بنا ہے, اسلام کے نام پہ بنا, اور اسلام تو روکتا ہی ان چیزوں کو ہے. اور ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے, اور حکومت اگر چاہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ ان کے پاس ایسے لوگ ضرور ہوں گے کہ ایک ٹیم بنائیں اور ویجیلنس اسکواڈ بنائیں, اور وہ اس کی چیکنگ کریں اور چھاپے ماریں, اور اگر کوئی ایسی چیز ہو تو ان لوگوں کو نشان عبرت بنایا جائے, تاکہ پھر یہ کرپشن کی طرف لوگ نہ جائیں. ڈاکٹر عمران شاہ صاحب, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کبھی آپ کے پاس ایسا کوئی پیشنٹ آیا ہے جس نے کہا ہو کہ میرا اس کارڈ سے علاج کرا دیا جائے؟ نہیں, ہمارے پاس ایسا کوئی نہیں آیا, لیکن میرا نقطہ نظر تھوڑا سا مختلف ہے دونوں کو بعضت احترام کے ساتھ. ہم ساری چیزیں گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں بحیثیت معاشرہ, بحیثیت فرد. کیا میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں اس چیز کو روکوں؟ کیسے میں دے دوں گا زیادہ پیسے؟ جب میں اپنے پیسے لے کے جاتا ہوں تو میں 10 دفعہ سودے بازی کرتا ہوں. اسی ہاسپٹل میں جب میں پیسے سے علاج کرا رہا ہوں تو میں ہر طریقے سے اس کا خیال کرتا ہوں, کم بھی کراتا ہوں, سارا کچھ کراتا ہوں. دیکھیں گورنمنٹ ایک مریض ہے. اچھا, اس پہ ہم بات کریں گے. مجھے اشارہ ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے. جی ناظرین, ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑتے ہیں, تو بس کہیں مت جائیے گا, بس ایک چھوٹا سا بریک.